अस्सलाम वालेकुम। रियल लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट मोहम्मद राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अल्लाह और बंदे के माबैन किए जाने वाले एग्रीमेंट के बारे में, जो हमने पहली वीडियो में इस्लामी स्कॉलर मुहतरम राव मंजूर अली साहिब से सुना था, उन्हीं से आज इसकी मज़ीद तफसील सुनने और जानने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रियल लाइफ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और पसंद आने पर सवाब की नीयत से दूसरों को शेयर भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑनलाइन बजरिया ज़ूम दरसे कुरान का सिलसिला भी जारी व सारी है। तो जो अहबाब, जो भाई, जो दोस्त, जो बुज़ुर्ग इसमें दिलचस्पी रखते हों, आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। बराए करम इस हवाले से आप राब्ता फरमा सकते हैं और चैनल के अबाउट में भी मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इस कार्य खैर को बेहतरीन अंदाज में हमें दुनिया भर में आम करने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते हैं उस्ताज़ मोहतरम किबला राव मंजूर अली की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हमारी बुनियादी गुफ्तगू चल रही है कलमा तैयबा के बारे में। कलमा तैयबा हमारा और हमारे रब का मुआहिदा, एग्रीमेंट। पहले एक बात समझ लीजिए कि ये एग्रीमेंट जो हमने किया है अपनी मर्जी से किया है या किसी दबाव या मजबूरी में किया। अगर हमने अपनी मर्जी से किया है तो फिर हमें इस अहद को पूरा करना होगा। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और इख्तियार देकर दुनिया में भेजा और फिर दावत दी कि आओ मुझसे मुआहिदा कर। यहां पर किसी के साथ जबर तो नहीं, पूरी इंसानियत को दावत है कि आओ मुझसे मुआहिदा कर लो। दावत दी जा रही है अपने खास बंदों के जरिए हम सबको कि आओ मुझसे मुआहिदा कर लो। उसमें से कुछ लोग आए और कुछ नहीं भी आए। इख्तियार पता चल गया। अगर इख्तियार ना होता तो तमाम लोगों को आना पड़ता। तो ये अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार है। अब हमें चाहिए कि हम अपनी अकल को इस्तेमाल करें। जिन्होंने अपनी अकल को दुरुस्त इस्तेमाल किया उन्होंने मुआहिदा कर लिया अल्लाह ताला से आके, अल्लाह का कलमा पढ़ लिया। और जिन्होंने अकल को दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया या बात उन तक सही पहुंची नहीं, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो हमने जो कलमा पढ़ा है ये जबरदस्ती नहीं पढ़ा, अपनी मर्जी से पढ़ा है, दिल से पढ़ा है। अगर हमने ये कलमा दिल से पढ़ा है तो फिर इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। अगर दिल से नहीं पढ़ा,
یا سمجھا نہیں ہے تو خلاف ورزی ہو سکتی. جب اس کو ہم دل سے پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو خلاف ورزی نہیں ہوگی. معاہدہ ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ عبادت کے لائق ہے. عبادت کس طرح سے؟ کہ اللہ کا حکم ہم مانیں گے تو عبادت بنے گی نا. جیسے نماز کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادت ہے. کیا نماز فی نفس ہی عبادت ہے؟ اپنی ذات میں خود عبادت ہے؟ نہیں، اللہ نے حکم فرمایا تو عبادت بنی ہے. اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو. اللہ کا حکم آیا، عبادت بن گئی. اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا، عبادت بن گئی. ایک ہی چیز ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں یا جس کو ہم عبادت کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب ہم اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ خود عبادت نہیں بلکہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے عبادت ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ خود عبادت نہیں، بھوکے پیاسے تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں. وہ عبادت بنتی ہی جب اللہ کا حکم آتا ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا دیگر جو اسلامی تعلیمات ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ اپنے معاہدے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں عبادت کر کے، اور عبادت کر کے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں یا کسی ادارے میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو اس کمپنی یا ادارے کے ساتھ بھی ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں. اس معاہدے کے تحت ہم اس میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سرکاری ادارہ ہے، وہ پبلک کی سہولت کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے ایک حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، پالیسی کے مطابق اس ادارے کو قائم کیا جاتا ہے. اس پالیسی کے تحت لوگوں کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں اس ادارے کے ذریعے، اس محکمے کے ذریعے. اور پھر حکومت اس کام کے لیے لوگوں سے خدمات طلب کرتی ہے کہ کوئی ہے جو اس میں اپنی خدمات پیش کر سکے. پھر لوگ اپنی سی وی لے کر کے، اپنی صلاحیت بتا کر کے اس ادارے میں ملازمت حاصل کرتے ہیں، اور ملازمت حاصل کرنے کے بعد اس ادارہ جب اس کی ریکوائرمنٹ پہ وہ پورا اترتا ہے شخص تو اس کو نوکری دے دی جاتی ہے. اور پھر وہ شخص اس ادارے سے معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس کی پالیسی کے مطابق یہ خدمات انجام دیتا رہوں گا، لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت مہیا کرتا رہوں گا. تو یہ اس شخص کا اس ادارے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے.
اگر وہ اس معاہدے کے تحت اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹل کام اس کا عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ادارے کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو وفا کرتا ہے، اور عہد کو وفا کرنے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، کس طرح سے؟ جو محکمے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، لوگوں کی خدمت کے لیے اس کو رکھا گیا، لوگوں کی خدمت نہیں کرتا، لوگوں کے لیے آسانی کے لیے رکھا گیا، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا نہیں کرتا، تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا پھر وہ شخص اس وجہ سے لوگوں کو تنگ کرتا ہے کہ لوگوں کے کام کرنے کے بجائے اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ لوگ پریشان ہو کے میرے پاس آئیں اور پھر میں ان سے کچھ رشوت طلب کروں، تحفے تحائف کے نام پر، خدمت کے نام پر۔ تو اب وہ وعدہ خلافی کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے خلاف کے ساتھ ساتھ وہ جرائم بھی کر رہا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا حق تھا ان کو حق دینے کے بجائے ان کو تنگ کرتا ہے، اور وہ لوگ اس شخص کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پھر وہ اس کو رشوت کی پیشکش کرتے ہیں، اور وہ شخص اس سے وہ رشوت لے کر اس کے کام کرتا ہے۔ ایسا شخص اپنی پوری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا نقصان مزید یہ ہوتا ہے، ایک تو وہ اپنے عہد شکنی کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کہ لوگوں کا کام نہ کر کے ان کو تنگ کرتا ہے، ان کی جو پریشانی ہو لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے اس کا عذاب بھی اس پر مسلط کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ کسی کام کے پیسے لے رہا ہے کہ اس نے وہ کام کیا تھا یا کام کرنا ہے، تو اس کام میں کوتاہی کرے گا اس وجہ سے کہ اس نے یہ رقم رشوت کے طور پہ جو دی ہے یہ بھی اسی کام میں سے نکالے گا جو لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کرنا تھا۔ تو یہاں پر لوگوں کے حقوق کی بھی حق تلفی کر رہا ہے وہ شخص۔ اگر اس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا ہوتا، جو کلمہ پڑھ کے اس نے کیا اللہ سے کہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کروں گا، اگر اس عہد کو پورا کرتا تو آج وہ اپنی اس جاب کے طور پر بھی، جاب کے موقع پر بھی، نوکری کے موقع پر بھی اپنے عہد کو پورا کر رہا ہوتا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا، یہ کرنا تو اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا۔ اس طرح سے کوئی بھی شخص اپنے عہد شکنی کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ دنیا میں رسوا نہ بھی ہو، ویسے تو رسوائی اس کو دنیا میں بھی ملے گی، لیکن اگر دنیا میں نہ بھی ملے، آخرت میں اس کو رسوائی ہی رسوائی ہے، اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کی بھی عہد شکنی کی۔ اب وہ جس ادارے میں آ کے اس نے ملازمت کی اس ادارے سے بھی عہد شکنی کی، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو بھی ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، جبکہ یہ دعوت اللہ تعالی کی طرف سے ہر انسان کو تھی۔ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا
وہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا وہ غیر مسلم رہ گئے۔ مسلمانوں، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے کلمہ پڑھ کے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کے انعام کے منتظر رہیں، اور اگر اللہ کے اس عہد کو پورا نہیں کر رہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے تیرے علاوہ، یہ کس کے کہنے پہ رشوت طلب کی جا رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ لوگوں کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے؟ کس کے کہنے پر لوگوں سے رشوت طلب کی جا رہی ہے؟ اگر کسی کے کہنے سے نہیں تو اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ سے تو عہد کیا تھا کہ اللہ ہم تیرا حکم مانیں گے، یہاں جب اچھی نوکری ملی، اچھے موقع ملے، اچھی تنخواہ مل رہی ہیں، اچھی مراد مل رہی ہیں، اچھی سہولتیں مل رہی ہیں، تو پھر کیا چیز معنی ہے عہد کو پورا نہ کرنے کے لیے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے تو آپ مت کریں نوکری کو، محکمہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نوکری کریں۔ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنے عہد کو پورا کریں۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کریں، اور اللہ کا عہد، اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا ہوتا تو آج یہاں پر بھی اللہ لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کر رہے ہوتے۔ اس بنیادی چیز کو سمجھیں کہ ہم نے کیا عہد کیا اللہ سے، کیا ایگریمنٹ کیا ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ ہم نے اس سے کیا عہد کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ ہم اس سے کیے ہوئے عہد کو وفا کر رہے ہیں یا عہد شکنی کر رہے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو پھر اس پر یقین رکھیں، اور یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہیں تاکہ اللہ کے انعامات پا سکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرا ہی حکم مانیں گے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔